अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 29 रजब 1445 हिजरी। आज आज बुध का दिन, सॉरी, आज जो सो हफ्ते का दिन है जिसको सनीचर का दिन भी कहा जाता। फरवरी की 10 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हुजरात आयत नंबर 15 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमल मोमिनूना, इसके सिवा नहीं के मोमिन, अल्लज़ीना आमनु, जो ईमान ले आए, बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर और उसके रसूल पर, सुम्मा लम यरताबू, फिर वो शक में नहीं पड़े उससे, व जाहदू, और उन्होंने जिहाद किया, बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, अपने मालों से और अपने जान से, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में, उलाइका, यही लोग हैं, हुमुस सादिकून, जो कि सच्चे हैं। दर हकीकत में मोमिन तो वो है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आए, फिर उसमें शक में नहीं पड़े, और उन्होंने जिहाद किया अपने मालों से और अपने नफ्सों से अल्लाह के रास्ते में। यही लोग हैं जो कि सच्चे हैं, यानी अपने दावे में सच्चे हैं। जी, दावे से मुराद क्या है? जब लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए, हम इस्लाम ले आए, तो सिर्फ दावा कर लेना काफ़ी नहीं है। उस दावे में सच्चे होने के लिए ये शर्तें हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में ईमान वाले तो वो है, यानी इससे पहले ख़ास तौर पे और आगे भी जो बात आ रही है, लोग जो सो सिर्फ ईमान लाने का ज़बान से इकरार करके समझते थे कि हमने इस्लाम ला चुके। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अभी तुम्हारे दिलों में ईमान तो दाखिल हुआ ही नहीं है, तुम ये कहो कि हम इस्लाम ले आए। अभी ईमान तो बहुत दूर की बात है। क्यों? कि अभी तुमने सिर्फ कलमा पढ़ा है और कुछ आमाल शुरू कर दिया है, जो कि बुनियादी तौर पर नमाज, रोज़ा, ज़कात जो है, जो इस्लाम के 5 अरकान हैं, उसमें सबसे पहले यह है कि अल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी और रसूल है। ये गवाही देकर एक इंसान इससे पहले काफिर था, मुशरिक था, अल्लाह का नाफरमान था, वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। उसके बाद अगर वो आमाल को शुरू कर देता है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, और अगर उसके पास इस्तिताअत है तो हज, तो ये इब्तिदा में जब इंसान शुरू करने लगता है, तो ये दर हकीकत में उसने इस्लाम में दाखिल हो गया। इसके बाद अब ईमान क्या चीज़ है? जैसे कि वो हदीस जिब्रील, जो मशहूर हदीस है, जिसमें एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालें करने लगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवाब देते तो वो कहते कि आपने सच कहा। तो उसमें पहला सवाल यही था कि बताओ इस्लाम क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्लाम ये है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, और अगर इस्तिताअत है तो हज करो। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने सच कहा। फिर कहा कि बताओ ईमान क्या है? तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ईमान के 6 अरकान हैं उसका जिक्र किया था, यानी अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, तकदीर पर ईमान और आखिरत पर ईमान। तो ये 6 चीज़ें ईमान है। तो क्या पता चला? पहला सीढ़ी इस्लाम है। उसके बाद जब इस्लाम पर इंसान अमल करने लगता है, उसके बाद उसके डिटेल्स में जब जाता है, ईमान के जो ये 6 अरकान है, उन पर उसका इल्म हासिल कर कर जैसे ईमान रखने का तकाजा है, उस तरीके से ईमान रखने जो लगता है, तो अब उसका दर्जा बढ़कर सिर्फ जो पहले इस्लाम में दाखिल हुआ था, अब उसको, पहले जब इस्लाम में दाखिल हुआ उसको मुस्लिम कह देते थे। अब उसके बाद जब उसके दिल में ईमान मजबूत होने लगता है, ईमान जड़ पकड़ जाता है, तो अब उसको कहा जाएगा कि ये मोमिन है। तो मोमिन उससे हायर कैटेगरी है। उसके बाद उसी हदीस में, हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कहा कि आपने सच कहा। फिर कहा कि बताओ एहसान क्या है? तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह की इबादत ऐसे करना जैसे कि अल्लाह को अपने सामने मौजूद पा रहे हो, और अगर ये कैफियत नहीं हासिल होती तो कम से कम इतना याद रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है।
تو جب یہ کیفیت انسان کی آ جائے اور اس کے اعمال میں وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایسے کھڑا ہو جیسے کہ اللہ اس کے سامنے موجود ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، کسی بڑے ہمارے کوئی باس ہے یا کوئی بڑا آفیسر ہے، اس کے سامنے جب جاتے ہیں تو ایسی حضوری کے ساتھ، ایسے ذہن کو اکٹھا کر کے اور ذرا سا بھی حرکت ادھر ادھر کی نہیں کر کے ہم بالکل صف بندی کر کے بہت ہی اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کوئی برا نہ مان لے۔ تو یہ تو دنیا کے معاملہ ہے، دنیا کا کوئی زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑ سکتا ہے وہ آپ کا، لیکن وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ساری قدرت و طاقت ہے، اس کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اکثر ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہمارا ذہن کدھر کدھر بھٹک رہا ہے، جو چیزیں کبھی یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آنے لگتی ہے۔ یہ تو شیطان کا وسوسہ بھی ہے اور انسان کا نفس بھی اس میں لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال جب انسان کوشش کر کر کے اپنے نفس کو جو سو نماز میں لگا رہا ہوتا ہے اور اپنی ذہن کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت میں لاتا ہے، اور جب ایک سٹیج آتا کہ جب وہ اس کے اندر یہ تاثر آ جائے، یہ کیفیت آ جائے کہ کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے حرکات و سکنات جو سو درست ہو جائیں، تو پھر اب یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ احسان کے درجے پر فائز ہو گیا ہے، جو کہ اسلام میں سب سے بلند ترین مقام ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی کہا تھا اور کہتا ہوں، ایک اس کو کمپیریزن کے طور پر، اگرچہ کہ اسلام میں کوئی چیز یہ نہیں ہے، لیکن جو ہم ذہنی طور پر دنیا میں جو کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بچہ جو سو ہائی اسکول پاس ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسکول سے فارغ ہو گیا، اسکول سے کامیاب ہو گیا، ہائی اسکول گریجویٹ ہے۔ اس کے بعد جو سو جب کوئی بیچلر ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو گریجویٹ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی پی ایچ ڈی یا کوئی ماسٹرز کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ پروفیشنل یا ہائر ڈگری حاصل کیا ہے۔ تو اگر یہ 3 درجات اگر ہم دنیا میں ہم جیسے دیکھتے ہیں تو اس کو یہاں پر بھی سمجھیں کہ مثال کے طور پر اسلام کیا ہے، مسلمان ابتدائی جو سیکنڈری پاس کوئی کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد جو ایمان ہے وہ ایک گریجویٹ کہہ سکتے ہیں، اور جو احسان ہے جو کہ آپ کا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی وغیرہ جو کر کے جو انسان ایک اعلیٰ درجے کو پہنچتا ہے، جو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس مرتبے تک پہنچتے، تو احسان کا معاملہ بھی وہی ہے کہ بہت ہی کم اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آیتوں میں جو دیہاتی اور بدو قسم کے جاہل قسم کے لوگ جو ابتدا میں اسلام لائے تھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے اور دعویٰ کرنے لگے ایمان کا، تو اللہ نے کہا کہ تم لوگ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ ایسا مت کہو ایمان لائے، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ جب ایمان ذہن کے انسان کے دل میں، اور دیکھیں اسلام کے جو اعمال ہے وہ ظاہری طور پر ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ پورے کے پورے ظاہری اعمال ہے جو کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن ایمان کے جو ارکان ہیں وہ پورے کے پورے انسان کے باطن سے جو سو تعلق رکھتے ہیں، وہ دل کے کیفیت کا نام ہے، دل کے اندر کا ایمان جو عقیدہ جو ہے اس کا نام ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان رکھنا یہ ظاہر سے کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن انسان کا جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا کہ اللہ ہی کام کرنے والا ہے، اللہ ہی بگاڑنے والا ہے، اللہ ہی ہر مسئلے کو حل کرنے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے، انسان کے دل میں، اس کے عقیدے میں بات ہوتی ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ انسان کے اعمال میں نظر آنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان سے مراد کیا ہے کہ پہلے تمام انبیاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سچ تھے، وہ اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قوم کے لیے رہبر اور رہنما بنا کے بھیجا، جن کو جو کتاب دی تھی وہ کتابیں اس وقت کے لیے تھی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا تو پہلے تمام ادیان، پہلے تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں، یہ اسلام اب غالب آ گیا، رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ تو اس پر جب ہمارا ایمان ہوگا تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ دین کے معاملے میں
اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ چلے گا۔ جہاں پر ہم کو اللہ کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے، وہیں پر یعنی اللہ پر ایمان لے آئے اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اطاعت و فرما برداری میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی ولی، کسی بزرگ، کسی امام، کسی صحابی کا، کسی اور کا قول نہیں لایا جائے گا۔ یا تو قرآن یا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی دو چیز ہوں گے جو آخری فائنل اتھارٹی ہوگی۔ تو اس طریقے سے انبیاء پر ایمان کا معاملہ ہے، اور جب ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء پر جو جتنا مضبوط ہوگا تو ہمارے اعمال اتنے درست ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان، فرشتے اللہ کی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ان کو کچھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دے رکھا ہے، جیسے کہ جبریل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری تھی کہ انبیاء کے طرف وہ وحی لے آیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے موت کے فرشتے جو ہے ان کو اللہ نے ذمہ داری دے رکھا ہے کہ وہ لوگوں کی روحوں کو قبض کرے۔ اسی طریقے سے بارش کا فرشتہ اور جو اور فرشتے ہیں، جس طریقے سے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے فرشتوں پر ایمان، جب ہمارا ایمان فرشتوں پر مضبوط ہوگا تو پھر ہمارے اعمال اس کی دلیل بنیں گے، اس کا گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان، تقدیر کے بارے میں یہ فیصلہ، یہ ایمان رکھنا کہ جو کچھ انسان کے زندگی میں ہو رہا ہے اور مستقبل میں ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ تو انسان کے اندر جو کچھ بھی شر یا خیر جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسان کے ساتھ، وہ سب کچھ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس بارے میں، تقدیر کے بارے میں خاص طور پہ ذہن میں رکھیں، صحابہ نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہماری تقدیر میں جو کچھ ہے لکھ دیا گیا ہے تو پھر کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کوئی عمل نہ کریں، کیونکہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو اور ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مقدر میں کیا لکھ رکھا ہے۔ ہم حق کے لیے، نیکی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، لیکن وہی چیز ہوگی جو ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے، اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کی طرف چلیں گے، ایمان کی طرف چلیں گے، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہوگا وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ تو عمل کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، آخری نتیجہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کر کے رکھا ہے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان کی بات ہے۔ اسی طریقے سے آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان سے مراد کیا ہے کہ جو سو انسان جو یہ دنیا میں آیا ہے، اس نے اس سے پہلے، جب پیدا ہونے سے پہلے وہ کچھ نہیں تھا، اس کے بعد وہ پیدا ہوا، ایک زندگی پوری گزار کر ایک وقت آئے گا جب اس پر موت آئے گی۔ موت آنے کے بعد تمام کے تمام، جیسے ہمارے بڑے اسلاف جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم بھی اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا دنیا سے جائیں گے، ہماری ہم پر موت آ جائے گی۔ اس کے بعد انسان عالم برزخ میں ہوگا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو، پوری کی پوری دنیا کو جب ختم کرنا چاہے گا، جب قیامت برپا کرنا چاہے گا، اس وقت میں سور پھونک دیا جائے گا، اور جب سور میں پھونک دیا جائے تو جتنے بھی لوگ اس وقت میں زندہ ہوں گے وہ سب وفات پا جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو تمام کے تمام انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان دنیا میں آیا تھا، وہ تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ان تمام کو جو سو محشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، وہاں پر ترازو رکھا جائے گا، وہاں پر جو سو انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ان سے حساب کتاب لیا جائے گا جو دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا۔ اس کے بعد چاہے تو جنت، چاہے تو جہنم، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ آخرت پر ایمان، اس پر جب ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا تو دنیا میں ہمارے اعمال اتنے درست ہو جائیں گے۔ کیوں کہ دنیا میں اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس اللہ کے فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت میں ہم کو اس کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک رتی رتی کا حساب دینا پڑے گا۔ جیسے کہ خود سورہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا دنیا میں،
کل قیامت میں وہ اپنے نام اعمال میں اس کو موجود پائے گا۔ اور اسی طریقے سے جس نے بھی ذرے کے برابر بھی کوئی شر کا کام کیا ہوگا تو کل اپنے نام اعمال میں قیامت میں اسے موجود پائے گا۔ تو ہر عمل کا انسان کو اللہ کے پاس حساب دینا ہوگا۔ اور اس میں وہ نہ صرف یہ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اللہ کے حقوق میں جو انسان نے جو کوتاہی کی یا جو کچھ عمل کیا اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے دنیا میں اپنے انسانوں کے ساتھ جو کچھ معاملات کیا ہے، یہاں تک کہ نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند کے ساتھ بھی اس نے اگر کوئی ظلم و زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی اسے حساب دینا پڑے گا۔ تو دنیا میں اس نے 24/7 پیدا ہونے کے بعد جب سے اس کو ہوش آیا، کیونکہ جب تک کہ بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک کے معاملات پر اللہ گرفت نہیں کرتا، لیکن جب بچہ بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اس سے لے کر موت تک یا موت سے پہلے جب اس کے انسان کی ہوش حواس اس کے باقی رہتے ہیں، اس وقت تک کی زندگی میں جو اس نے عمل کیا ہوگا، خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات جو اس نے کیا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا، کسی کا ناانصافی کے ساتھ مال ہڑپ لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کی چوری کر لی، کسی کا غیبت کیا، کسی کی چغلی کی، جو اس نے گناہ کیے ہوں گے ان تمام کا بھی حساب کتاب اس کو اللہ کے پاس دینا پڑے گا۔ پھر جانوروں کے ساتھ، چرند پرند کے ساتھ اگر اس نے کوئی ظلم و زیادتی کیا ہوگا اس کا بھی اسے حساب دینا پڑے گا۔ اور کل قیامت میں اکثر لوگ جو خسارے میں پڑیں گے، جو جہنم میں جائیں گے، وہ انہی اعمال کی وجہ سے ہوں گے جس کو حقوق العباد کہا جاتا، یعنی نماز، روزہ وغیرہ سب ہوگا، سارے نیکیاں ہوں گے، لیکن ساتھ میں کچھ ایسے جو سو برے اعمال کیے ہوں گے، لوگوں کے جو حقوق ہے اس کو انہوں نے سلب کیا ہوگا، جس کے وجہ سے ان کی نیکیوں کو لے کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔ اس کے بعد جیسے کہ وہ حدیث مشہور ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا مفلس انسان وہ ہے کل قیامت میں ڈھیروں اعمال لائے، ساتھ میں کچھ لوگوں کے اس نے مطالبے بھی ہوں گے، لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کیا ہوگا، تو اس کے نیکیوں کو ان میں بانٹا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر ان کے گناہوں کو لے کر اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا، پھر منہ کے بل گھسیٹتے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج مسلمان اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت میں ہیں، بھول میں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ لے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم توحید پر بھی ہیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے یقیناً ہو سکتا ہے ان کے اعمال ہے اور وہ جنت میں جانے کے لائق بھی تھے، لیکن کہیں پر کچھ انہوں نے، جیسے لیکنگ بکٹ کا جو کہاوت ہے کہ ایک طرف سے آپ پانی بھر رہے ہیں بکٹ میں اور اس میں پتا چلا کہ اس میں ایک چھید ہے، اس میں سوراخ ہے، اس سوراخ کو اگر آپ نے نہیں بند کیا تو جتنا پانی آپ بھرتے جائیں اس میں وہ پورا کا پورا خالی ہوتا جائے گا۔ تو انسان کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو نیکیاں کر رہے ہوں گے، ڈھیروں نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہوں گے، دھوکہ کاروبار میں دھوکہ دے رہے ہوں گے، اور لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کیے ہوں گے، اس کے وجہ سے ان کی نیکیاں پورے ضائع ہوتے جائیں گے، اور کل قیامت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ تو اس طریقے سے جو انسانوں نے جو کچھ عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا حساب دینا پڑے گا۔ یہ ہے آخرت پر ایمان۔ اسی طریقے سے کتابوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان سے مراد جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کی انبیاء اور رسول پر جو کتابیں نازل کیا تھا، جو صحیفے نازل کیا تھا، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے طرف سے تھے، وہ اللہ کا سچا کلام تھا، اور اس وقت میں اس نبی کی شریعت تھی وہ، اور ان نبیوں کے پاس ان رسولوں کو اللہ نے دیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے بعد دوسرے انبیاء اور رسول آتے گئے تو پہلی کتابیں منسوخ ہوتی گئی، اور یہ کتنی ہیں اس کی صحیح تعداد اللہ بہتر جانے، لیکن 4 کتابوں کا جو مشہور ہے، قرآن میں بھی جس کا ذکر ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ تو قرآن سے پہلے کی جو 3 کتابیں ہیں وہ پہلے جو انبیاء پر آئی تھی وہ، پھر اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے تھے، اور جتنے جو انبیاء اور رسول کو جو کچھ کتابیں اور صحیفے عطا کیے گئے تھے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام کتابیں آج دنیا میں اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تبدیل شدہ اور مسخ شدہ شکل میں ہے، اور آج کے دور میں جب قرآن نازل ہو چکا ہے تو اب ان میں سے کسی بھی کتاب پر
عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہ یقین رکھیں گے کہ وہ اس وقت میں اللہ کے طرف سے نازل کردہ تھی، اس کے بعد جب دوسری شریعتیں آ گئیں تو پہلی کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ تو آج جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن عطا کر دیا اور یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس سے پہلی کتابیں پوری کی پوری منسوخ ہو چکی ہیں، تو اس پر بھی ہمارا ایمان۔ تو یہ پورا کا پورا جب ایمان اس طریقے سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر اس میں کسی شک و شبے میں نہ پڑ جائیں، یعنی پھر تردد اور شک میں نہ پڑیں، بلکہ اس میں مضبوطی سے قائم رہے۔ اور پھر اعمال میں کیا ہے کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی مال کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور جب اپنے نفس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ جس کو کہا جاتا کہ کافروں اور مشرکوں کے خلاف جب جنگ کی ضرورت پڑے تو اس میں بھی بھرپور حصہ لے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچے ہیں اپنے دعوے میں، جو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے یا اسلام لے آئے، تو یہی لوگ سچے ہیں ان دعووں میں۔ قل کہہ دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم جتلاتے ہو اللہ کو، بدینکم اپنے دین کے بارے میں، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو خاص طور پہ دیہاتی اور عرابی لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں جتلانا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ان تمام کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یعنی جو تم احسان جتلانے کا، یا تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، ایسا ثابت کرنا چاہتے ہو، ایسا اظہار کرنا چاہتے ہو جیسے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، اور تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، تو یہ تم جو کہتے ہو غیر مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ایمان کی ہی کیا بات ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ مخلوقات ہے، جو کچھ چیزیں ہیں، ان سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیز ہمارا ابھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے بھیدوں، دلوں کے بھیدوں کو تو جانتا ہے، جو انسان کے دل میں وسوسے اٹھتے ہیں اس کو تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو پوشیدہ اور ظاہری اعمال کرتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ جو وہ دیہاتی جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اس کو نفی کرتے ہوئے، اس کو یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کون ایمان والا ہے، کون ایمان سے غافل ہے، کون ظاہری طور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، کون کس کے دل میں نفاق ہے، کس کے دل میں ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس سب کا خبر اللہ ہی رکھتا ہے، جیسے کہ دوسری جگہ پر بھی کہا گیا کہ غیب، آسمان و زمین کے تمام غیب کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس میں یہاں پر عقیدے سے متعلق بات یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اس کا پورا علم ہو۔ ہاں، انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ کچھ غیب کی خبریں دے دیتا ہے، تو جتنی غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ جس انبیاء اور رسول کو، جس نبی اور رسول کو دیا ہے، اتنا ہی وہ جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ اور انبیاء اور رسول کے علاوہ جو بھی انسان ہے، جو بڑے سے بڑا بزرگ اور ولی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ ان کو غیب کا علم تھا، وہ غیب کے بارے میں جانتے تھے، یا وہ مرنے کے بعد اپنی خبروں میں بھی ان کو سب کچھ علم ہو رہا ہے، یہ شرک ہے، سراسر کھلم کھلا شرک ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے اس کو جانتا ہے، غیب میں کیا ہے وہ سب اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا کہ تمہارے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ یمنون علیکا، وہ احسان رکھتے ہیں آپ پر، ان اسلامو، کہ انہوں نے اسلام لے آیا۔ قل کہہ دیجئے لا تمنو علیہ،
तुम ऐसा ना रखो मुझ पर इस्लामकुम, अपने इस्लाम के बारे में, बलिल्लाहु यमुन्नु, बल्कि हकीकत में ऐसा अल्लाह ताला का एहसान है, अलैकुम, तुम पर, अन हदाकुम लिल ईमानी, ये उसने रहनुमाई की, हिदायत दी तुम्हें ईमान के तरफ, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे तौर पर सच्चे हो। यानी फिर वही बात है कि वो बद्दू और जो जाहिल किस्म के लोग थे, जो इस्लाम लाने का, ईमान लाने का जो एहसान जितलाते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो आपके ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने एहसान जितलाने की कोशिश करते हैं अपने इस्लाम के बारे में। आप कह दीजिए कि तुम मुझ पर एहसान जितलाने की कोशिश मत करो अपने इस्लाम के बारे में, बल्कि दर हकीकत में अल्लाह का ये एहसान है तुम पर कि उसने तुम्हारी रहनुमाई की, तुम्हें हिदायत दी ईमान के तरफ। अगर तुम सच्चे हो तो इस बात को मानो। यानी वो लोग जो उस वक्त में कह रहे थे कि हम ईमान ले आए, वो ये साबित करना चाहते थे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हम आप पर ईमान लाकर हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, जबकि बहुत सारे कुफार और मुशरिकीन हैं जो आप पर ईमान नहीं ले आए। तो वो एहसान जितलाने की कोशिश करते थे और ये समझते थे कि इनके ईमान लाने से, इनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को मजबूती मिली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा कोई फ़ायदा हुआ है या अल्लाह का कोई फ़ायदा हुआ है। तो उसको रद्द करते हुए अल्लाह ताला हकीकत को जितलाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आप पर एहसान जितलाने की कोशिश करते हैं, वो ईमान लाने का और इस्लाम लाने का। तो आप कह दीजिए कि तुम अपने इस्लाम लाने पर मुझ पर कोई एहसान मत जितलाओ, बल्कि हकीकत तो ये है कि अल्लाह का एहसान है तुम पर, उसका रहम है तुम पर कि उसने तुम्हें रहनुमाई की, तुम्हारी हिदायत की ईमान के तरफ। अगर तुम सच्चे हो तो इस पर, इसको कबूल करो। तो इस तरीके से उस जमाने के देहातियों के लिए भी था, आज हमारे और आपके लिए भी ये बहुत बड़ी नसीहत की बात है। कभी हमारे जहनों में गलती से भी ये बात एहसास नहीं आना चाहिए कि हम इस्लाम लेकर आकर और या इस्लाम पर अमल करते हुए हम ईमान ले आकर या अल्लाह के नेक बंदे या अल्लाह पर ईमान लाकर हम कोई अल्लाह पर कोई एहसान कर रहे हैं। हर किस नहीं। अगर ऐसा कभी एहसास आता है हमारे दिलों में तो फौरन तौबा कर लें, क्योंकि ये तो अल्लाह का एहसान है हम पर कि अल्लाह ने हमें दीन की समझ दी या दीन की तरफ चलाया, या बल्कि चलाया और इस्लाम कबूल करने की तो हमें क्या तौफीक दी, बल्कि हमें तो मुसलमान ख़ानदान में पैदा कर दिया, तो हम मुसलमान हैं। उन काफिरों से, उन मुशरिकों से पूछिए जिन्होंने कितने कुर्बानियां देकर इस्लाम को कबूल किया है, जो मुशरिक और कुफार ख़ानदान में पैदा हुए थे, जो दीन को समझकर, दीन को जानकर, अपने तमाम हदों को तोड़कर और तमाम जो सो पाबंदियों से निकल कर वो इस्लाम में दाखिल हुए, उनसे पूछें कि वो उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दिया है। हमें तो विरासत में मिल गया इस्लाम, फिर भी हम जो सो गुमान करते हैं, हम भरम करते हैं और हम एहसान जितलाने की कोशिश करते हैं। तो आए दिन हमको अपने आप को नसीहत करने की ज़रूरत है कि ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर कि उसने हमें ईमान से नवाजा है, हमको मुसलमान घराने में पैदा किया है, और हमारा कोई इस्लाम के ऊपर या ईमान अल्लाह पर या उसके रसूल पर कोई बड़ा हमारा एहसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का एहसान हम पर है कि उसने हमें मुसलमान ख़ानदान में पैदा किया है। तो ये सच्चाई है, ये हकीकत है, इसको हमको कबूल करने की ज़रूरत है। इन्नल्लाह यालमु, बेशक अल्लाह ताला जानता है, गैब समावाति वल अर्जी, गैब आसमान और ज़मीन का, वल्लाहु बसीरुन, और अल्लाह ताला देखने वाला है, बिमा तामलून, जो कुछ तुम अमल करते हो। देखें यहाँ पर भी बात वही आई कि अल्लाह ताला गैब, आसमान और ज़मीन के गैब को अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह ताला देख रहा है जो कुछ हम अमाल कर रहे हैं। यानी अल्लाह के नज़र से, अल्लाह की जो सो पहुँच से कोई चीज़ गैब नहीं है, और सारा का सारा गैब सिर्फ अल्लाह जानता है, आसमान और ज़मीन का, और जो कुछ हम अमाल कर रहे हैं अल्लाह उसको देख रहा है। जब ये कैफियत हमारी बन जाएगी तो फिर हम दुनिया में बड़े से बड़े धोखा और झूठ और ये बड़े काम करने से और छोटे से छोटा गुनाह करने से भी बच जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह ताला उसको अपने पास फरिश्तों को मुकर्रर करके रखा है जो हमारे नामे आमाल में रजिस्टर करते जा रहे हैं, और कल क़यामत में इन तमाम का जवाब देना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर सूरह हुजरात मुकम्मल हुआ। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। और आज शनिचर का दिन है, हम अक्सर साथियों से सवालात लेते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो
تو آپ کر سکتے ہیں. اگر میرے پاس اس کا علم ہوگا تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. وقت بالکل 4 ساڑھے 4 منٹ باقی ہے، ورنہ تو پھر انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سورہ قاف شروع کریں گے. تو اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. چلیں یہیں پر رکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.